अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। बड़ी अहम खबर आई है अफगानिस्तान से कि तालिबान के धड़े बन चुके हैं और वो आपस में मुतशादिम हैं, एक दूसरे के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी अहम खबर है ये, बीबीसी के हवाले से ये खबर सामने आई है कि बीबीसी ने बताया है कि जो कंधारी ग्रुप है वो काबुल ग्रुप के खिलाफ हो गया है। कंधार में जो टोटल उनका जो जो तालिबान की फिक्री नशिस्त होती है या फिक्री जो मामलात हैं या फिकही मामलात हैं वो कंधार ग्रुप ही डील करता है और उसके तहत ही सारा मामला चलता है। कंधार में इस वक्त जो ग्रुप है वो बहुत ताकतवर ग्रुप है और वो अब अफगानिस्तान में जो जो हुकूमत कर रहा है ग्रुप उसके खिलाफ हो गया है और बहुत सारी बातों से इख्तलाफ कर रहा है। ये हार्डलाइनर हैं जो कंधार में बैठे हैं और जो जो काबुल में बैठे हैं वो चाहते हैं कि कुछ दुनिया से मरासिम भी बनाए जाएं और मिडल ईस्ट की तर्ज की कोई हुकूमत बनाई जाए। तो इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये बात आपके सामने मैंने रख दी, बड़ी अहम खबर आई है अफगानिस्तान से। तो आप इसको कैसे देखते हैं खबर को? ये क्या होने जा रहा है? फिर तालिबान क्या आपस में मुतसादिम रहेंगे या अब अगर ये सूरत हाल हुई है तो फिर क्या काबुल की रजीम कोई खतरे में है? नहीं, देखिए, इसमें ये जो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं वो अमीरुल मोमिनीन हैं इनके। और जो सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप है वो पहले से भी उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो काबुल और इसके आसपास के एरियाज हैं। लेकिन जो कंधारी ग्रुप है या जो मुल्ला हैबतुल्लाह के लोग हैं उनके साथ वो उसका जो है मुल्ला याकूब भी उनके साथ है और उनका फॉरेन मिनिस्टर भी, वो सब उधर हैबतुल्लाह ग्रुप के ही हैं। ये कंधार और काबुल में चूंकि इनका जो हेडक्वार्टर है वो अमीरुल मोमिनीन जिसको ये कहते हैं वो है हाँ कंधार में। और वही एक्चुअली वो करता है, इनकी जितनी पॉलिसीज हैं उनको डिटरमिन वही करता है। तो अभी जो इनके दरमियान इख्तलाफात आए हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन हमें अभी तक मिली है वो ये है कि इख्तलाफ इस बात पे है कि इंटरनेट जो है वो हैबतुल्लाह कहता है इंटरनेट बंद करो, ये बहुत गड़बड़ है। और जो ख़वातीन की तालीम के बारे में भी उसका रवैया बड़ा सख्त है। हक्कानी ग्रुप चाहता है कि जी हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जैसा मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है ये, ताकि हम औरतों को भी था, चूँकि बहुत वर्ल्ड वाइड जो है वो इसके ऊपर रिएक्शन है कि ये जो है वो औरतों को इन्होंने बंद कर दिया, उनकी तालीम बंद कर दिया है, उनके कॉलेज। तो इस तरह से ये इनके दरमियान इख्तलाफात तो है। देखिए, अब ये इख्तलाफात इनके पास पहले ही से थे, ये ग्रुप पहले ही ग्रुप ही थे, क्योंकि ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी वाला ग्रुप है वो जो है वो इस इधर काबुल और इसके आसपास में है। तो अब देखना ये है कि इनका ये इख्तलाफ ये मसनूई है, क्योंकि पहले से ये सारी बातें तो इख्तलाफात उनके पास पहले ग्रुप अलग तो है ही। लेकिन अब अगर इतने खुल के सामने आ गए हैं तो इसका कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए। इसका मतलब है कि पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। यानी अभी देखो ना कितने साल हो गए हैं इनको, अभी तक दुनिया के किसी मुल्क ने, रशिया के अलावा किसी ने इनको तस्लीम नहीं किया है। और इनकी लेजिटिमेसी का जो वो इशू है, यूनाइटेड नेशन ने भी इनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये टेररिस्ट ऑपरेशंस को और टीटीपीज़ को, ये जो दूसरे तीसरे ग्रोह हैं टेररिज्म के, ये उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इसको अगर इसमें देखा जाए, क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने पंगा लिया हुआ है और पाकिस्तान में जो कारोबार है इनका सारा पाकिस्तान के थ्रू होता है, तो इसलिए इन दोनों ग्रुपों में ये बात तो, क्योंकि मेन कारोबार तो काबुल से होता है, हद तक सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो उनका मुकाबला कर सकते हैं या क्या करेंगे? या मैं अगर आपसे सवाल करूं सर, ये आप कोई अपना तजिया मुझे इस बात पर दे सकते हैं
کہ آپ کا کیا اسسمنٹ ہے کہ کیا یہ جو اختلافات بہت زیادہ ایک اچانک ابھر کے سامنے آئے ہیں، اختلافات آپ کہہ رہے پہلے بھی تھے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں شدت نہیں تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شدت آئی، تو یہ اس وجہ سے کہ بہت ساری پاکستان کی باتیں مانی جا رہی ہیں کابل کی طرف سے، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، وہ جو سراج الدین حقانی ہے وہ انٹیریئر سارا اس کے پاس ہے، اور ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ فارن افیئرس کا اور جو باقی چیزیں ہیں وہ اس کا، جو دینی امور ہیں سارے فیصلہ سازی جتنی بھی ہے وہ جو فتوے وغیرہ ہے وہ جاری کرتا ہے۔ اب یہاں جو سراج الدین حقانی ہے وہ کسی قدر پاکستان کے بھی نزدیک ہے، تو اس میں اگر یہ جو باتیں آپ اختلاف پہلے ہی سے موجود تھا، جب ان کی گورنمنٹ بنی تھی نا، طالبان کی حکومت بھی بنی تھی، نہیں، تو وہ یہ انہوں نے وہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اختلاف پہلے سے موجود تھا، میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی بہت ساری باتیں مانی ہیں کابل انتظامیہ نے، یعنی طالبان کی جو وہاں حکومت قائم ہے اس نے یا رجیم نے، تو اب جب اس رجیم نے کچھ باتیں مانی پاکستان کی اور ٹیررزم تھوڑا سا کنٹرول ہونے لگا، تو پھر یہ اختلافات کی خبریں سامنے آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اندرونی طور پر جو کابل انتظامیہ ہے یا طالبان کی حکومت ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور جو قندھاری گروپ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ دیکھیے، قندھاری گروپ تو پہلے ہی طاقتور تھا، چونکہ پاور سینٹر وہ ہے، اصل پاور سینٹر وہ ہے، لیکن جو کابل میں حکومت ہے وہ سپریم لیڈر ہے، سمجھو آپ، یہ جو ہیبت اللہ ہے، ہاں یہ اصل وہی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعی اپنے اختلافات کو میں دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ ان میں ریئل اس بات پہ، چونکہ سراج الدین حقانی پہلے بھی کہتا رہا ہے، اس کے بیانات پہلے بھی آئے ہیں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری سرزمین سے کسی دوسرے ملک پر حملے نہیں ہونے چاہیے، اور ہماری سرزمین کو ملیٹنسی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے خلاف، وہ پہلے بھی کہتا رہا ہے۔ لیکن جو فارن منسٹر ہے ان کا، اور جو وہ جو ملا عمر کا جو بیٹا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے سلسلے میں اور پاکستان کے خلاف ہے، وہ انڈیا کے نزدیک ہے۔ اس بات کو آپ یعنی جو بھی یہ فارن منسٹر کو انڈیا بھیجنا اور دوسرے معاملات ہیں، یہ سارا قندھاریوں نے کیا تھا، اور یہ قندھاریوں کا ہی زور ہے اس کے اوپر۔ سراج الدین حقانی اگرچہ کہ انٹیریئر کا انچارج ہے، انٹیریئر منسٹر ہے وہ، لیکن اس کے پاس کتنی طاقت ہے ہم اس وقت کہہ نہیں سکتے کہ اچھا، کیا ہے، اور کس حد تک یہ ان کی جو دراڑ ہے یہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے، ابھی تو یہ پہلی خبر آئی ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال تو ہے نا پھر کہ اگر اس میں شدت آتی ہے تو امکانی طور پر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا رجیم چینج ہو سکتی ہے، یا مزید جو سخت گیر موقف ہے وہ اپنانے پہ مجبور ہو جائے گی کابل انتظامیہ؟ یہ کیا آپ کے خیال میں منظرنامہ بنے گا؟ نہیں، کابل کی انتظامیہ تو پہلے ہی بیچاری وہ ہے، یہ جو قندھار والے لوگ ہیں نا یہ ہیں ہارڈ لائنرز، جی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سارے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کی سرپرستی بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، اور جو پاکستان میں جو یہ ٹی ٹی پی جو کارروائیاں کرتی ہے اس کی آشیرواد بھی براہ راست قندھار سے ہوتی ہے۔ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو پتہ ہے اس بات کا۔ کابل تو ان کا پی آر اسٹیشن ہے، یہ میٹنگیں شیٹنگیں کرتے ہیں، اصل فیصلے قندھار میں ہوتے ہیں۔ تو ابھی یہ دیکھنا پڑے گا، دیکھیے ابھی یہ کہنا کہ یہ ان کے اختلافات کس حد تک ہو گئے ہیں، کیا پاور سٹرگل میں یہ سراج الدین حقانی والا گروپ جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کتنا مضبوط ہوا ہے۔ لیکن سراج الدین حقانی جو ہے وہ ماڈریٹ آدمی ہے نسبتاً، اس لحاظ سے کہ وہ جو قندھاری والے وہ نہیں تو سر، وہ بہت میرا سوال ابھی تک تشنا ہے، میں آپ سے پوچھ یہ رہا ہوں کہ یہ شدت اختیار کرتا ہے اگر معاملہ کابل کا اور قندھار کا، تو پھر یہ کہاں تک بات جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ جو دیکھیے یہ ان کے جب اختلافات ہوتے ہیں نا تو یہ ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں، یہ کوئی اگر یہ بہت آگے تک جائے گا اگر ایسا ہوا ہے تو،
لیکن چونکہ جو فائنینسز ہیں اور جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ قندھاری گروپ کے پاس ہیں، اور ان کے سراج الدین حقانی کی آواز پہلے بھی اٹھتی رہی ہے، وہ پاکستان کے حق میں بھی بولتا رہا ہے، وہ ملیٹنسی کے خلاف بھی کہتا رہا ہے، اس کو امریکہ نے جو ہے وہ ٹیررسٹ قرار دیا ہوا تھا، شاید اس کے اوپر بھی کوئی امریکہ نے نرمی کی ہے، لیکن جو اصل پاور ہے وہ قندھار کے پاس ہے۔ اب اگر یہ اختلافات ہوئے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ دو دھڑوں میں بٹ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو افغانستان ہے وہ دو حصوں میں بٹ جائے۔ نہیں، افغانستان پورا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بات شاید آپ بھی مختلف پروگراموں میں کہتے رہے ہیں کہ جو طالبان گروپ ہے وہ تو پشتون اسپیکنگ ہے موسٹلی، اس میں تو باقی بھی جو قومیں وہاں رہتی ہیں، تو دو گروپوں میں کیسے بڑھ جائے گا یا دو حصوں میں افغانستان کیسے تقسیم ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیے، جو پشتون ہیں یہ بھی پشتون ہی ہے، سراج الدین حقانی بھی پشتون ہے، اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی پشتون ہیں، ہزارہ ہیں یا ازبک ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں، وہ اس کے مسعود کا بیٹا وغیرہ، یہ لوگ جو ہے وہ یہ لوگ دوسرے ہیں۔ لیکن اگر سراج الدین حقانی کا ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے جو بیٹے ہیں، وہ جو ادھر ازبیک اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کے وہ ہیں، تو وہ اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر میرے خیال سے قندھاری گروپ کا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ جو وادی پنشیر ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، کس کی؟ سراج الدین حقانی کے کنٹرول میں ہے۔ اصل جو اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں نا وہ پھر اگر اس کا معنی یہ ہوں گے کہ اس کے اندر ڈویژن ہوگی، پھر پاور سٹرگل شروع ہو جائے گی، اور پاور سٹرگل میں کون جیتتا ہے اس کے ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، قندھار اور کابل دو الگ الگ۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ تو خانہ جنگی ویسی جیسی صورتحال ہوگی نا، جیسے پہلے خانہ جنگی ہوتی رہی ہے، برسوں ہوتی رہی ہے افغانستان میں، تو پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے دہشت گردی اور ایک دوسرے کے خلاف آپس میں سفارہ ہو جائیں گے، تو پھر معاملات تو پھر کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا افغانستان، لیکن یہ صرف یعنی حکومت کے اعتبار سے، نقشے کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہو سکتا میرے خیال میں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ نارتھ ہوتا، دیکھیے یہ جو قندھار ہے یہ سینٹر ضرور ہے، ان کا جو روحانی سینٹر ہے، لیکن جغرافیائی طور پر وادی پنشیر ہے، کابل ہے، یہ ایریا ہے اپنا جو پاکستان سے ملکہ علاقے ہیں، وہ ہے، یہ بڑا ایریا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاور سٹرگل یہ جو ملا یعقوب ہے یا یہ ان کا جو فارن منسٹر ہے، یہ سارے وہ قندھاری گروپ کے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے پاس سراج الدین حقانی کے پاس اتنی پاور ہے کہ نہیں ہے، انلیس کہ اس کے وہ جو وادی پنشیر والے لوگ ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اس کی کوئی مفاہمت ہو جائے اور ٹوٹل کنٹرول جو ہے سراج الدین حقانی کے پاس آئے، تو دس از اے پاسبلٹی، لیکن وہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، جنگ کے بعد ہوگا، جنگ ہوگی، ان کی لڑائی ہوگی بہت زبردست۔ اچھا، یہ اس میں جو نوزر الائنس ہے، جو ماضی میں بڑا ایکٹیو رہا، اور وہ اس کے حوالے سے پاکستان کے معاملات بھی خاصے نرم رہے اور تعلقات بھی بہت اچھے اب بھی شاید ہیں نوزر الائنس سے، اس کا کوئی رول اس میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھو نا، آپ اس بات کو سمجھیں کہ وادی پنشیر جو ہے وہ یہ حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ ان کا جو وہ تو ان کا بیس تھا بہت بڑا، تو وہ پچھلی دفعہ جب طالبان کی حکومت تھی اس وقت بھی ان کو شکست نہیں دے سکے تھے، اور وہ جب تک وہ زندہ رہا، بعد میں اس کو انہوں نے مار دیا، ان کا جو لیڈر تھا انجینئر مسعود جو تھا۔ تو اب یہاں یہ جو میجر سوال یہ ہے کہ کابل جو ہے وہ ان کا گورنمنٹ سینٹر ہے، لیکن جو باقی روحانی مرکز وغیرہ تو قندھار میں ہیں، لیکن کس کا کتنا انفلوئنس کدھر ہے
یہ ابھی دیکھنا پڑے گا، ابھی اتنا جلدی میں نہیں ہوگا شاید، کیونکہ یہ جو لیکن ایک بات تو بالکل طے ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو کاروباری معاملات ہیں بہت بھاری نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اچھا، آپ کی آواز تھوڑی سی کٹی۔ اچھا، میں اگلا ٹینشن ہے سوال، اس کی وجہ سے، اور کابل اور اس کے بعد میرے خیال ہے نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے، آواز اس کی وجہ سے تھوڑی سی کٹ رہی ہے۔ اچھا، میں اگلا سوال آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ بتائیے آپ کہ کیا اس پورے کھیل میں جو اختلافات ابھر کے سامنے آئے ہیں اور اچانک آئے ہیں، اگرچہ وہ پہلے سے تھے لیکن اس میں شدت نہیں تھی، اب غالباً شدت تھوڑی سی آ رہی ہے، تو اس میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی کام ہے یا ان کی کامیابی ہے، جو مختلف ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہاں کام کر رہی ہیں، خاص طور سے ویسٹرن اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کی بھی؟ لیکن پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے تو تعلقات سب سے ہیں نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، آئی ایس آئی وغیرہ ہے، یہ تو سارے ان کی مدد کرتے رہے ہیں۔ اگر یہ پاکستان ان کی مدد نہ کرتا تو یہ ان کے پاس پہلے بھی، یہ کابل سے باہر جب انہوں نے معاہدہ کیا تو انہوں نے کہا ہم کابل سے باہر رہیں گے، کابل کے اندر نہیں جائیں گے، لیکن جب وہ آ گئے تو اب جو ناردرن الائنس وغیرہ ہے یا یہ جو دوسرے لوگ ہیں، اگر ان کے اور سراج الدین حقانی کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ترکی کا انفلوئنس ادھر ہے، ترکی کا بھی انفلوئنس ادھر ہے، اور اگر ان سراج الدین حقانی اور ان لوگوں کے درمیان جو ناردرن الائنس والے ہیں، جس میں جو پرانا ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھا عبداللہ اور یہ لوگ ہیں، کرزئی ہے، یہ لوگ، ان کا کوئی تھوڑا بہت انفلوئنس، ان کا اچھا خاصا انفلوئنس ہے۔ تو اگر ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور اٹ ول بی اے اسمارٹ موو آن دی پارٹ آف سراج الدین حقانی، کیونکہ وہ سراج الدین حقانی تھوڑا دب کے کام کر رہا ہے، اس کے پاس سارے اختیارات نہیں ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایشو ہے کہ جی انٹرنیٹ ہونا چاہیے، عورتوں کی تعلیم ہونی، دنیا ساری بات کر رہی ہے نا، ان کو پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں، اور امریکنوں نے بھی چونکہ ابھی تھوڑا انہوں نے آنکھیں دکھانا شروع کیا، امریکنوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ جو ہے ایئر بیس ہمیں دے دو، تو انہوں نے ایئر بیس تو نہیں دیا، بلکہ وہاں انڈیا کے لوگ لا کے انہوں نے اس ایئر بیس پہ رکھے ہوئے ہیں، اور انڈیا سے کچھ انویسٹمنٹ کروایا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ لگتا یہی ہے کہ یہ جو کندھاری گروپ ہے وہ اینٹی پاکستان ہے، اور یہ جو سراج الدین حقانی وغیرہ کے لوگ ہیں یہ پرو پاکستانی ہیں۔ ناردرن الائنس اور جو دوسرے لوگ تھے وہ پہلے تو اینٹی پاکستان تھے، پاکستان کیونکہ ان کی زیادہ حمایت نہیں کرتا تھا، کیونکہ پاکستان زیادہ تر پشتونز کی حمایت کرتا تھا، اور وہ جو ازبک ہیں اور دوسرے ہزارہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں۔ تو وہ اب یہ جو ایرانین انفلوئنس کے لوگ تھے؟ نہیں، ایرانین تو اہل تشیع ہے نا، وہ وہ ہزارہ لوگ ہیں۔ نہیں، ہزارہ تو ہیں، لیکن وہ ناردرن الائنس کو بھی ایران جو ہے سپورٹ کرتا رہا ہے نا ماضی میں۔ چلو وہ دیکھو نا، وہ ناردرن الائنس میں ایران کا تھوڑا بہت ہوگا، مجھے اتنا صحیح پتہ نہیں ہے کہ ناردرن الائنس کو کر رہا تھا یا ہزارہ لوگوں کو کر رہا تھا۔ دیکھو نا، وہ ایران کا ناردرن الائنس کو کر رہا تھا، افغانستان کے ہزارہ کو تو اندر، سپورٹ کرتے ہی ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پر وہ ہزارہ کو تو سپورٹ کرتے ہی ہیں، لیکن ناردرن الائنس جو ہے وہ ویل کنیکٹڈ تھا تہران سے اس وقت۔ وہ صحیح ہے، ناردرن الائنس کی گورنمنٹ تھی نا سر جی، آپ دیکھیں نا، کرزئی وغیرہ اور عبداللہ اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ حکومت میں تھے، اور وہ جو وادی پنجشیر کا جو وہ تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تو نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ ان کے خلاف بھی نہیں تھا بہت زیادہ۔ لیکن اب اگر یہ سراج الدین حقانی تیار ہو گیا تو دس از اے میجر ڈیولپمنٹ، میں آپ کو بتاؤں یہ میجر ڈیولپمنٹ ہے، اینڈ اٹ کین لیڈ ٹو آئیدر ٹو تھنگس، دو باتیں ہوں گی کہ اگر یہ باقی کیونکہ دیکھو پشتون جو ہے 48% ہیں افغانستان کا، اور باقی تو اچھا، پھر آپ کی آواز گئی۔ اچھا، آخری بات مجھے بتا دیجئے کہ کیا پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے یہ؟ باقی دوسرے لیں،
اگر دوسرے قبیلے سارے اور پھر یہ ایران میں بھی ہے پاکستان کو، میں آپ کو بتاؤں، میں تو بہت بڑا حمایتی ہوں اس بات کا کہ پاکستان کو ناردرن الائنس کے اور یہ سراج الدین حقانی کے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے دوبارہ رابطہ کرنا چاہیے، اور ایک بیلنس گورنمنٹ جو ہے، یہ تو انہوں نے وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ براڈ بیس گورنمنٹ قائم کریں گے، تو براڈ بیس گورنمنٹ قائم یہ ہیبت اللہ وغیرہ تھوڑی کرائیں گے، یہ تو کراتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں جو بھی ان کے ساتھ ہے بس ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ساری طاقت انہوں نے ایکیومولیٹ کی ہوئی ہے، ٹاپ آدمی وہ ہے جو کندھار میں بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار لیکن محمد۔ جی آپ بات مکمل کریں۔ دیکھو نا، ہاں یہ نا ازبک ہے، دوسرے لوگ ہیں، یہ لوگ ابھی کھڑے ہوں گے میرے خیال سے، نہیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ اگر آپ یہ کا۔ کھڑے ہوں گے، یہ تو کھڑے ہوں گے تو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، اچھی پاکستان خبر کے لیے، دنیا کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ ساری دنیا کے ٹیررسٹوں کا افغانستان مرکز بنا ہوا ہے۔ ابھی یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہے، یورپین یونین نے بھی کہا ہے، وہ سارے لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ افغانستان والے تو باز نہیں آ رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تو سردار یہ محمد کیونککہ اشرف صاحب۔ ہیبت اللہ سر یہ گفتگو کا اطہاری ہمارا جو گروپ ہے، تھوڑا سا ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم لمیٹڈ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب، آپ نے اوکے، گفتگو کی۔ ناظرین، یہ گفتگو آپ کے حوالے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔